السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين. क्या हाल चाल है मेरी सारी बहनों के? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एंड आई एम रियली सॉरी कि पिछली दफ़ा क्या हुआ कि जिस वक्त आप लोगों के रिफ्लेक्शन की बारी थी तो उस वक्त अचानक मुकद्दस ने बंद कर दिया और उन्होंने बाद में कहा कि दोबारा क्लास और मतलब रूम खोल दूं और सबको ले लूं, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, नेक्स्ट टाइम हम पूछ लेंगे कि कोई बात करने की थी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि बदबख्ती की अलामत कौन सी होती है। ऐसी औरत यानी ऐसी बीवी जिसको देख के इंसान उदास हो जाए, उसको अच्छा ना लगे, और जब वो घर से चला जाए तो वो उसके माल की हिफाजत ना करे, अपनी इज्जत की हिफाजत ना करे, और ऐसी सवारी जो बात ही ना माने, और ऐसा घर जो अ, तंग हो। हम्म। तो ये सारी बदबख्ती की अलामात थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुरी किस्मत से बचाने के लिए दुआएं भी बताई हुई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुश्किलों परेशानियों से, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल अदा, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिक। ये सारी दुआएं जो हैं वो बुरी किस्मत से बचाने वाली हैं। दुआ जो होती है ना, वो तकदीर बदल देती है इंसान की। दुआ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि बस दुआ ही करती रहूं, बस दुआ ही करती हूँ। नहीं, दुआ करके और बंदे ने कोशिश करनी होती है। और फिर अगर दुआ के बावजूद और अपनी नेकियों के बावजूद कोई इम्तिहान आ जाए तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मोस्टली अपने अमाल जो होते हैं ना, वो सामने आते हैं, वो हमारी गर्दनों में लटके होते हैं, जिनकी वजह से हम तकलीफें उठाते हैं। चलिए आज की हदीस अब हम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अन वातिला तबनील अस्क़ई रदियल्लाहु अन्हु क़ाल। वासिला बिन अल-अस्क़ा कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, कुन्तु फ़ी अस्हाबि सुफ़्फ़ा, मैं असहाबे सुफ़्फ़ा में से था। अभी मैं आपको बताती हूँ असहाबे सुफ़्फ़ा कौन थे। फ़लक़द रअयतुना, कि हमारा हाल ये था और हम देखते थे, यानी मैं देखता था हम सबको, व मा मिन्ना इंसानुन, और हमारे में से कोई एक इंसान नहीं था अज़ाब सुफ़ा में से, अलैहि थौबुन तामुन, कि जिसके ऊपर कपड़ा होता पूरा। रमशा ये पेज नंबर 10 है। जिसके ऊपर यानी जिसका पूरा का पूरा जिस्म ढका होता। वह अखद अल अरक़ु, और पसीना जो था वो बनाता, फी जुलूदिना, हमारी जिल्दों पर, तरफन, लकीरें, मिनल गुबारी, गुबार की वजह से, डस्ट की वजह से, वल वसखी, और मैल की वजह से। यानी हमारे जिस्म के ऊपर लकीरें नजर आ रही होती थी गुबार और मैल की वजह से, वो पसीना उनके बीच में लाइनें बना रहा होता था। ईद खरजा, एक दिन ऐसा हुआ कि निकले अलैना, हमारे ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आ गए। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियुबश्शिरा फ़ुक़राअल मुहाजिरीन, कि खुशखबरी हो फ़ुक़रा महाजिरीन के लिए, जो फ़कीर महाजिर हैं उनके लिए खुशखबरी हो। इद अक़बला, और उसी इसना में क्या हुआ कि आ गया, रजुलुन, एक शख्स, अलैहि शारतुन हसना, जिसके ऊपर बड़े अच्छे कपड़े थे, यानी बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए आ गया। फजअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यतकल्लमु, ना वो बात करते, भी कलामिन, कोई भी बात, इल्ला, मगर क्या होता, कल्लफ कल्लफत हु, वो तकल्लुफ करता उसके साथ, नफ्सु, अपने नफ्स के साथ, या दिया के वो ले आता, बिकलामिन, एक ऐसा कलाम, यालू, जो ज्यादा बुलंद होता, कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से ऊंची बात करने की कोशिश करता। फलम्मन सराफा, फिर जब वो पलट गया, चला गया उस मजलिस से, काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, हादा, इस चीज से, व दरबहु, और इस जैसे शख्स को नहीं पसंद करता, यानी मिसाल के तौर पे का दरबहु, इसकी जैसा। यलवूना, जो मोड़ते हैं, अलसिनतहुम, अपनी जुबानों को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लय्यल बकरी,
موڑنا گائے کا بلسانہا اپنی زبان کو، المرعى چارے کے لیے، وہ جو چارے کے ساتھ اپنی زبان کو مروڑتی ہے جیسے، ویسے جو انسان اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر باتیں کرتا ہے، بنا بنا کر تکلفاً، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں رکھتا. كذلك يلوي عز وجل اللہ السنتهم ووجوہهم في النار، اسی طرح موڑ توڑ دے گا اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو اور ان کے چہروں کو آگ کے اندر. اچھا، اس حدیث سے کافی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلے تو اصحاب صفہ کا ہم کو پتہ ہونا چاہیے، جو کہ ایک چبوترا سا بنا دیا گیا تھا جس میں ایسے مہاجر رہتے تھے جن کے پاس یا تو کوئی گھر نہیں تھا، نہ ان کی کوئی فیملی تھی، نہ گھر تھا، اور غریب مہاجر تھے. ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی روزگار نہیں تھا، تو وہ وہاں پر رہتے تھے. اور خصوصاً ان میں سے بھی خاص وہ لوگ تھے جو پڑھائی کے لیے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. یہ 70 سے 80 مہاجر تھے جو کہ صرف تعلیم کے لیے، جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. اور یہ وہ نہیں کرتے تھے، مزدوری نہیں کرتے تھے، لیکن صرف پڑھائی کرتے تھے. آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور صحابی ہیں وہ کون سے پتہ ہیں صحابہ صفہ میں سے؟ ہم؟ ابو ابو ہریرہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء دونوں اللہ، مکس کرنا. شاباش. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ ہمارے جسموں پہ پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کوئی دے نہیں دیتا ہوگا آس پاس کا بندہ. ساروں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جس میں یعنی مدینہ کی جو اکانومی تھی وہ بہت ڈاؤن جا رہی تھی بیکاز آف دا وارز. ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ، اور یعنی کمانے کا تو موقع ہی نہیں نا. سب لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے. اور اسپیشلی جب اتنی زیادہ تعداد میں یہ مہاجرین تھے، اور خود کمانا بھی نہ اور وقف کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اتنی بھوک دیکھی تھی، اتنی بھوک دیکھی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھوک سے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر میں ادھر سے ہٹا تو کوئی ایسی بات ہو جائے گی جو میں نے نہیں سنی اور میرے سے علم رہ جائے گا. علم کا شوق بہت زیادہ تھا، اور اس شوق میں ان کا دل نہیں چاہتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ ایسا شوق ہے پڑھنے کا کہ آپ کہتے ہیں ہائے کھانا میں پکاؤں گی تو میرا یہ رہ جائے گا، ہائے میں یہ کروں گی تو میرا وہ رہ جائے گا. یعنی جب آپ پڑھائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، یعنی اٹس نتھنگ لائک، آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو. تو حضرت ابو ہریرہ عموماً کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں سناتا ہے، اور آج کل بھی یہ بہت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آخر میں اسلام قبول کیا تھا، تھوڑے سے سال ان کے پاس تھے، انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں کیسے روایت کر دی؟ اور اتنے صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہے، انہوں نے نہیں کی. تو حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بڑی تمہیں حدیثیں سناتا ہے، لیکن تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انصار کو اپنے کاروبار نے بزی رکھا، اور مہاجرین کو ان کے بزنس نے بزی رکھا، یعنی ان کی تجارت نے بزی رکھا. لیکن ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا. اب کیا ہوا کہ جو ریسرچرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ الزام آیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ انہوں نے سب سے آخر میں اسلام کو قبول کیا اور پھر تھوڑے سے سالوں میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے روایت کی، تو پھر انہوں نے ریسرچ کی، اور جب انہوں نے ڈیوائڈ کیا ان دنوں کو، تو اس میں 2 سے 3 حدیثیں ہی بنتی ہیں پر ڈے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں. تو وہ کنفیوژن بھی صاف ہو گیا کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے خود سے کوئی بنا کے باتیں کی تھی، بلکہ انہوں نے جو سیکھا تھا وہ بتایا. ان کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ مجھے اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک لگی کہ میں نے کہا کہ میں کوئی یہاں سے گزرے گا تو میں ان سے آیت پوچھوں گا، اور میرے چہرے کی پیلاہٹ، اور یعنی میں اتنا پیل ہوں اور میری بھوک اتنی سخت ہے، تو میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ مانگتے نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے. They were not like us کہ you know what, I'm really hungry, I can't think of anything else, just help me. ہم بہت بلنٹ ہو گئے ہیں، ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے ہیں، ہمیں مانگنے سے بھی شرم نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو جھجک ہوتی ہے مانگنے سے، they feel shy,
جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو سوال کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے، اتنا ہی اس کو شرم آتی ہے. تو انہوں نے سوال نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے ایک آیت پکڑی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھوں گا، حالانکہ ان کو آیت کا مطلب پتا بھی تھا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا یا عمر یہ ذرا اس آیت کا مطلب تو بتائیے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب بتایا، دیکھا بھی نہیں ان کی طرف، ان کے چہرے کی طرف، اور اپنے کسی کام میں بزی تھے، بس نکل گئے. انہوں نے کہا ہائی ان کو نہیں سمجھ آئی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز میں بزی تھے، وہ بھی چلے گئے. اتنی دیر میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. جب ان سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھی، کہا آ جاؤ میرے ساتھ. سبحان اللہ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں پتا ہوتی. تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا آیا کسی کے گھر سے، اور پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اس وقت تو ابو ہریرہ نے کہا، میں نے کہا کہ میں تو مارا گیا، اب یہ سارے آ جائیں گے، ایک پیالے سے کون کون پیے گا، اور میرا تو گیا، مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی اور میری بھوک جو ہے وہ ختم ہونے والی. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بلا کے لے کر آئے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھٹ کیا اور کہا سب کو پلاؤ. سبحان اللہ. جسٹ امیجن کہ تربیت کس کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو. ابھی پلاؤ ان کو. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ پیتے گئے، سب پیتے گئے، باری باری پیتے گئے، اور پھر جب میری باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، اور کہتے ہیں میں نے پیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیو، پھر میں نے پیا، پھر پیو اور پیو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ دودھ ختم نہیں ہوا پیالے والا، اور یہ پیتے گئے جب تک ان کا پیٹ اوور فلو ہو گیا. نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اور نہیں پی سکتا. سبحان اللہ. کہ یہ ان لوگوں کا حال تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے. انصار جو کھجوریں لا کر رکھتے تھے وہ یہ کھا لیا کرتے تھے ان کے خوشی سے، لیکن یہ علم کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. علم کے بارے میں اور بہت ساری مثالیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ہیں، اور بہت سارے ایسے امام ہیں جو بھوک کاٹتے تھے. ایک دفعہ تو قلم ان کا ٹوٹ گیا تو انہوں نے اپنے کپڑے بیچ کے قلم لے لیا، لیکن یہ نہیں برداشت کیا کہ میرا لکھنا رک جائے. وہ کوئی کام کر رہے تھے. یہ باتیں ہمارے لیے بہت ہو سکتا ہے ویئرڈ ہوئیں اور ہم کہیں کہ او مائی گاڈ واٹ از دس لائک، لیکن ان لوگوں کی پرائیورٹیز ہماری لوگوں کی پرائیورٹیز سے فرق تھیں. ہم ہر چیز کو اہمیت دے سکتے ہیں سوائے علم کے. اتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کی، ڈائریکٹ اسکالر سے سیکھنے کی، بٹ وی ویسٹ دیٹ اپرچونٹی بیکاز وی ہیو سم تھنگ ایلس اینڈ وی گیو امپورٹینس ٹو سم تھنگ ایلس. اور ہم سے وہ چیز رہ جاتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں ریکارڈنگ سن لوں گی، تو پھر کیا ہوتا ہے اچھا ریکارڈنگ کے اوپر ایک اور ریکارڈنگ آ گئی، اور اس کے اوپر ایک اور ریکارڈنگ آ گئی. اب آپ کو گلٹ لگتا ہے ہائے میں اب کیا کروں. اب وہ جو چھوٹا بھی کرنا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا انسان. سو اس لیے علم کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی پرائیورٹی رکھنی چاہیے. ابھی میں اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھو بیٹے، جو بندہ نہیں سیکھتا نا، امپروو نہیں کرتا اپنا انر سیلف یو نو. کپڑے تو ہم بہت پیارے پیارے بناتے ہیں، میک اپ کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، جوتے بھی خرید لیتے ہیں، ہر چیز جو آپ امیجن کر سکتے ہو باہر کی سجاوٹ کی، لیکن اندر کے نفس کو سجانے کی، صفائی ستھرائی کا ہم کو موقع نہیں ملتا. یہ ایسے ہی جیسے گندے بدبودار جسم کے اوپر صاف ستھرے کپڑے پہن لینا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب جسم بدبودار ہوتا ہے تو آپ نے کپڑے کتنے بھی پیارے پہنے ہو لیکن بو باہر آ جاتی ہے، لوگوں کو بو آ جاتی ہے. تو اسی طرح ہم باہر سے تو اپنے آپ کو سجاتے ہیں لیکن اپنی پرسنالٹی کو، اپنے نفس کو سجانے کا بندوبست نہیں کرتے، اور وہ صرف علم سے ہو سکتا ہے. علم کے ذریعے سے آپ اس کو ایڈون کر سکتے ہیں، کلین کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جو علم نہیں حاصل کرتا وہ پانی کے پڈل کی طرح ہوتا ہے. جیسے راستے میں پڑا ہوتا ہے اس میں مٹی، گھٹا، گند، گاربیج سب کچھ پڑتا رہتا ہے. وہ پانی ہے لیکن وہ نہ آپ کے استعمال کا ہے، نہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، نہ یوزفل ہے.
وہ اپنے لیے بھی یوزفل نہیں ہے اور دوسروں کے لیے بھی یوزفل نہیں ہے. البتہ ڈینجرس ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی پڑا تو پیر پڑا تو آپ کے سارے کپڑے گندے ہو جائیں گے. لیکن جو انسان ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا سکھاتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اس کی مثال دریا کی سے پانی جیسی ہوتی ہے، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، جو آپ پی بھی سکتے ہیں، جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، جس سے آپ غسل کر سکتے ہیں، جس سے پودوں کو فائدہ مل سکتا ہے، چڑیوں کو فائدہ مل سکتا ہے، ہر طرح کی مخلوق اس سے فائدہ لے سکتی ہے. تو علم کے ساتھ اپنے آپ کو فریش رکھا کریں. آپ تازے تازے رہیں گے، خوشبودار رہیں گے، یوزفل رہیں گے، لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. تو جب پرائیورٹی آپ کی فرق ہو نا تو پھر آپ کا بیہیویئر بھی فرق ہو جاتا ہے. پھر آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو کتنی بڑی سیلیں بھی لگی ہو نا، آپ کہیں گے آئی ڈونٹ ایون کیئر، میری کلاس اس سے زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں جا کے تو سیل سے $4 کم کی چیز لے آؤں. اس سے بہتر ہے کہ میں یہ لاکھوں کی علم حاصل کر لوں. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جسم میں نہ ان کے پاس صابن ہوتا تھا، نہ کوئی چیز ہوتی تھی نہانے دھونے کی کہ یہ اپنے آپ کو اچھے سے رگڑ کے صاف کر لیتے. تو یہ ان کا حال تھا غربت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندہ کی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ گرد آلود ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. یعنی وہ بندہ جو لوگوں کی نظروں میں فقیر ہے، جس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں. یہ ان بندوں میں سے تھے کہ جن کا حال تو برا تھا، لیکن ایمان کی وجہ سے، علم کے شوق کی وجہ سے اور ان کی قربانی کیا، وہ اپنی بھوک کی قربانی دیتے تھے، اپنی دولت کی قربانی دیتے تھے کہ ہم کہیں نہیں کمانے جائیں گے، ہم پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی شان کو بلند کیا. اب یہ حدیث میں یہ جو بات ہے نا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہمارے حالوں کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. سبحان اللہ. یعنی مجھے اتنی امیز کرتی ہے یہ بات کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے پڑے بندے کو ایک دم انرجیٹک کر دیتے تھے، ایک دم خوش کر دیتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جسٹ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو حوصلہ دلا دے، اس کا دل خوش کر دے. ہمیں ان ساری باتوں میں نا اپنے آپ کو رکھ کے نا، جیسے آئینہ بندہ دیکھتا ہے نا اپنے سامنے، جیسے آئینہ رکھ لے بندہ کہ کیا میں کبھی کسی کو خوش کرتا ہوں، کسی کا دل خوش کر دیتا ہوں، کسی کو کھڑا کر دیتا ہوں. کوئی بہت گرا پڑا ہوتا ہے، بہت اس کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے، تو میں اس کو کھڑا کرنے والی ہوں یا اس کو اور توڑنے والی ہوں؟ اس کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہوں یا اس کے ایمان میں نقصان کرنے والی ہوں؟ تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ جب کوئی بندہ بہت ہی مجبور، اب وہ اپنے حالوں کو دیکھ کر کیسا فیل کرے ہوں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے کہا خوشخبری ہے فقراء مہاجرین کے لیے، فقیر اور مہاجر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اللہ نے ان کی طرف سے خوشخبری ہے ان کو. کتنی پیاری بات لگی ہوگی کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہوگا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے تو اسی وقت ایک آدمی آیا اور وہ کیا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی اونچی بات کرنے کی کوشش کرے. آپ کو پتہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو ان سے اونچی آواز نہیں ہو سکتی تھی آپ کی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بولتے تھے. صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کویشچن کرتے تھے ان کو پتہ بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ کو معلوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب، لحاظ، احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، آپ کو پتا نا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا وہ کیا کرتا تھا، بس اس کو دل چاہتا تھا کہ وہ سپاٹ لائٹ میں ہو. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا نعوذ باللہ نفرت تھی، لیکن اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا.
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن صحابی کا درجہ نہیں پا سکا، صحابی نہیں کہلایا. کہنے لگتا تھا او لوگو، یہ نبی ہیں اللہ کے، مسجد میں کھڑے ہو کے آپ ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، یہ اللہ کے سچی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور لوگوں کو پتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو اپنے ایمان میں، بات تم یہ سچی کر رہے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر کھوٹ ہے. جیسے کوئی جھوٹا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اونچا اونچا باتیں کرنے لگ جاتا ہے نا، زیادہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے، بندے کو پتا چل جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طرح اس نے تکلفاً باتیں کرنی شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ کاٹ کر اور زیادہ بلند باتیں کرنے لگا. تکلفاً، تکلف کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل طریقے سے ایکسٹرا کوئی بات کرنا اور اپنے نفس کو سپاٹ لائٹ میں لانے کی کوشش کرنا کہ کوئی ان کی طرف نہ دیکھے، میری طرف دیکھنے لگ جائے میں جو بات کر رہا ہوں. انتہائی بے ادبی اور بد اخلاقی کی بات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی تھی. تو سبحان اللہ، ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سپاٹ لائٹ میں ہو جائیں، کوئی بھی بات کر رہا ہو تو ہماری بات اس سے بھی بڑھ کر ہو، ہم اس سے بھی زیادہ اپنے علم کا روب جھاڑیں کہ لوگ ہماری طرف دیکھنے لگ جائیں اور ہمارے سے امپریس ہونے کی کوشش کریں. کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اسکالر پڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اپنا ہی درس دینا شروع کر دیتا ہے، ریفلیکشنز کے دوران اپنے ہی درس شروع کر دیتا ہے، لمبی باتیں. ایکسکیوز می، آپ کی یہ جگہ آپ کی بات کرنے کی نہیں ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اسکالر سے سیکھیں گے، ایک عام بندے سے تو ہم ویسے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹریچ یور کلام اور اتنا لمبا کر دیں اپنی بات کہ لوگ تنگ ہونے لگ جائیں اور وہ محروم ہو جائیں اسکالر کی بات سننے سے. تو یہ بات جو ہوتی ہے نا کہ دلوں کی نیتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی کیوں زیادہ بات کر رہا ہے کسی جگہ پہ. اور اسپیشلی یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو ان کی بات کے اوپر بات چڑھانا اور ان کو کاٹ کر، ان کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کہنے کی کوشش کرنا، یہ نفاق کی علامت تھی. یہ کوئی مسلمان کی علامت تو نہیں تھی. کوئی پکا مسلمان ہو تو اس کے تو جرت نہیں ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے. تو جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ جب لوگ اپنی زبانوں کو اس طرح چلاتے ہیں جیسے گائے اپنے چارے کو چرتی ہے اور زبان مروڑ مروڑ کر باتیں کرتی ہے. مجھے جب بھی یہ ہوتا ہے نا، ہم نے ایک اور بھی حدیث پڑھی تھی اس میں حسن اخلاق میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ والے لوگ پسند نہیں ہیں، اور اس میں تھا منہ کھول کھول کر باتیں کر، متشدقون آئی تھنک ایسا تھا، یا کوئی ایسا ورڈ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو مجھے سی این این کے اینکرز یاد آتے تھے سیریسلی. واقعی کبھی ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا ہے کہ اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں کہ لگتا ہے پورے زمانے کو اپنے اندر لے لیں گے یقین دلانے کے لیے. وی فاؤنڈ آؤٹ اور وی ڈو دس، ایسے ایسے منہ کھول رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نوٹس کریں تو ان کے منہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے منہ ہوتے ہیں کہ بندے کو خوف آتا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے جھوٹ پر یقین کر لیں. ایک بات کو اتنی دفعہ کہیں گے اور اتنا منہ کھول کھول کر تکلفاً کہیں گے کہ دوسرا بندہ اس بات کا یقین کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آرٹیفیشل باتیں کرنے والے، اپنی امپورٹنس جتانے والے، ہر وقت لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ پسند نہیں. جو بات برائے بات کرتے ہیں، جس بات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ اس میں سوائے اس کے کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں یا ان کو اہمیت دیں یا ان کی بات سے امپریس ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو ایسے نفاق کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل چیزیں تو جائیں گی ادھر ہی، اوریجنل چیزوں نے جنت میں جانا ہے. جو بھی اپنے ہر عمل کو چیک کرنا شروع کر دیں، ہر عمل کو
میں کس لیے کرتی ہوں. یہ جو شروع میں نے دعا پڑھی تھی نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، یہ دعا یاد کر لیں. ابھی استاذہ نے اتنی مزے کی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ساری دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، ایپس بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ اپنی ایک ڈائری ضرور بنائیں اور اس میں آپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ لکھ لیں اپنے ہاتھوں سے. وہ دعائیں لکھنا شروع کر دیں. اور جب بہت ہی قبولیت کا وقت ہو نا، جیسے بارش ہے، فرض نماز کے بعد ہے، قرآن کے بعد ہے، بیماری کی حالت میں ہے، عمرے کے اوپر آپ جا رہے ہیں، حج کے اوپر جا رہے ہیں، تو آپ وہ کتاب نکال کر پڑھیں، کیونکہ وہ آپ کی دل کی دعائیں ہیں. وہ رینڈم دعائیں نہیں، وہ چیزیں ہیں جو ڈیسپریٹلی آپ کو چاہیے. تو آپ بنا لیں گے اور آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوں گی، اور آپ کی اس میں یہ ہوگا کہ یہ چیزیں میری مرضی کی. جیسے قیامت کے دن کی آپ کی کیا دعائیں ہوئیں گی، سوچیں ذرا آپ کی کیا دعائیں ہوئیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے کھڑا نہیں ہونا ہے تو وہ یوم القیامہ، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے تو سواری چاہیے. کچھ لوگ ہوں گے اس سواری کے اوپر، ہوں گے ایک سواری کے اوپر چار چار پانچ پانچ، یعنی جتنا ان کا عمل کا حساب ہوگا زیادہ زیادہ ہوتے جائیں گے نا. عمل کم ہوگا تو زیادہ سواریاں ہو جائیں گی، اور عمل بہت بہترین ہوگا تو ایک سواری کے اوپر ایک بندہ. اللہ تعالیٰ مجھے سواری چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے گرمی بھی نہیں کھانی، مجھے گرمی سے بڑی وحشت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کے عرش کا سایہ چاہیے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا لے مجھ سے وہ کام جس کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میں نے حوض کوثر کا پانی پینا ہی پینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا لے مجھ سے وہ کام. اللہ تعالیٰ مجھے السابقون السابقون میں سے کریں. کوئی نہ کوئی کام تو میں ایسا کروں کہ جیسے میرے گھر والوں میں کوئی نہیں کام کرتا تو میں سبقت لے جانے والا ہوں، میں اس کو شروع کر دوں. کسی نے قرآن نہیں پڑھا ترجمے سے، میں پڑھنا شروع کر دوں. میرے پیچھے کتنے بچے، میری آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے مجھے فالو کریں، تو میں سابقون میں سے ہو جاؤں. کروا لیں اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام، میں صدقے میں تیز ہو جاؤں. ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے اتنے مزے کی، اور اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہر وقت صدقے کے بارے میں سوچنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سوچنے والا بھی، کیا کوئی نہیں. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے، لیکن دل کرتا اللہ اگر ہو تو اس جگہ پر بھی، اور اس جگہ پر بھی، اور اس جگہ پر بھی اللہ، اور ساری کا سارا کام میں کر دوں. آپ کی سوچ کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس چیز سے کہ آپ کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں. یہ تڑپ تڑپ دل کے اندر ہے. بس کرتے تو ہم بہت چھوٹا چھوٹا ہے، لیکن اگر تڑپ ہے تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ سبحان اللہ، کہ جب صحابہ گئے تھے نا اس پہ جہاد کے اوپر، تو کیا ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے کوئی وادی پار نہیں کی، لیکن کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. جو مدینہ میں رہ گئے وہ آ نہیں سکے جہاد پر، لیکن اس اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں جدھر جدھر تم جا رہے ہو، جو جو کر رہے ہو. بیکاز آف their what do you say ان کے دل کے اندر جو شوق ہے، ان کے دل کے اندر جو تمنا تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو وہ سارے اجر میں شریک ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا دین ہم کو دیا ہے جس میں کوئی بندہ محروم نہیں ہے. کوئی بندہ محروم نہیں رہ سکتا اگر اس کو علم ہو. ہر بندہ کیا کہنا چاہیے سکسیسفل ہے، کوئی فیلئر ہے ہی نہیں. آپ ہر طریقے سے کامیاب ہو سکتے، نیت کے بارے میں کامیاب ہو سکتے. سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو درست کر کے دل میں نیتیں ہی ڈالنا شروع کر دیں، سارے دن میں سوچیں. وہ میں نے آپ کو سنایا ہوا نا کہ ایک نیا ریورٹ بندہ تھا، اور وہ شیوخ تھے، انہوں نے خود سنایا، المغرب کے شیوخ میں سے کس نے، کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ریورٹ تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا تمنا ہے، واٹ از یور وش، اینڈ ہی سیڈ میری وش ہے کہ میں سارے امریکہ کو مسلمان کر دوں. تو کہتے ہیں ہم سب ہنس پڑے، ایک دم ہماری ہنسی نکل گئی. اوکے اوکے گڈ وش بٹ یو نو وٹ دس از لائک
امپاسبل سوچ کے. تو اس نے کہا امپاسبل؟ میں نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہو، جتنا آپ نے کر لیا وہ کر لیا، اور جتنی نہیں پورا ہو سکا تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دم ہمیں جھٹکا لگا اور ہم نے کہا کہ واو، آپ ہمارے شیخ ہو. آپ نے اچھی بات بتائی ہے، واقعی یہی بات ہے کہ نیت کے اوپر اجر مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم کیوں نہ نیتیں کریں میری پیاری بہنوں، کیوں نہ نیتیں کریں، کیوں نہ اوریجنل ہو جائیں، اوریجنل ناٹ آرٹیفیشل. ہماری ہر چیز، ہماری فیلنگز، ہمارے ایکسپریشنز، ہمارے جیسچر سب کچھ آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں اگر ہماری کمپینین شپ ویسی ہے. تو جیسے جن کو کہتے ہیں نا دنیا دار، دنیا دار بس دنیا کا منہ رکھنے کے لیے ہر چیز، اللہ کی نہیں سوچتے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو پھر جب یہ سوچتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے. وہ آپ سے کھیلتے رہتے ہیں ساری زندگی. کبھی آپ کو اوپر کر دیتے ہیں، کبھی نیچے کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو چڑھا کے وہ تخت پہ بٹھا دیں گے اور ایک سیکنڈ میں ایسے نیچے لے کر آئیں گے کہ آپ ساری زندگی اٹھ نہ سکیں. سو ڈونٹ ٹرسٹ پیپل، ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ بی اوریجنل. نیکسٹ حدیث. سیکون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون رجال من امتی، کہ عنقریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے یاکلون الوان الطعامی، وہ رنگ رنگ کے کھانے کھائیں گے، ویشربون الوان الشرابی، اور وہ رنگ رنگ کے مشروب پئیں گے، ویلبسون الوان الثیابی، اور وہ رنگ رنگ کے کپڑے پہنیں گے، ویتشدقون فی الکلامی، اور وہ کلام کے بیچ میں بے احتیاطیاں برتیں گے، بے احتیاطیاں برتیں گے. وَيَرْكَبُونَ مِنَ الدَّوَابِ أَلْوَانًا، اور وہ طرح طرح کی سواریوں پر چڑھیں گے. وَأُولَٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي، اور یہ میری امت کے سب سے شریر اور بدترین لوگ ہوں گے، شر والے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب کتنے رنگ آ گئے ہیں کپڑوں میں. اگر آپ کو پتا ہو، مجھے تو بڑی وحشت ہوتی ہے. میں کبھی اب کپڑے لینے لگوں نا، مجھے سالڈ کلرز جیسے اچھے لگتے ہیں. سالڈ کلر کے کپڑے ہوں، بہت زیادہ ڈیزائن جس میں ہوں، مجبوراً پہننا پڑے تو بندہ پہنتا ہے، لیکن اتنا کوئی دل تڑپتا ہے کہ اتنے ڈیزائن اور اتنے رنگ ایک قمیض کے اندر، اللہ کے واسطے دل جو نا وہ ہول کھاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. بالکل ہماری پرسنالٹیز کو اسی طرح انہوں نے بکھرا دیا، جس طرح ہمارے کپڑے، جس طرح ہمارے کھانے، جس طرح ہماری سواریاں، ہر چیز میں ہم کو رنگ 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 چاہیے، رنگینی چاہیے، بس رنگینی. ایسے ہی ہماری پرسنالٹیز بھی رنگین ہو گئی ہیں. ہم کوئی فوکسڈ بندے نہیں رہے، ہے نا یہی بات. کبھی کسی کو ایسی وحشت ہوئی ہے اتنے رنگوں کے کپڑوں سے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ، کچھ کسی چیز میں تو دوپٹہ الگ رنگ کا ہے، قمیض الگ رنگ کی، کوئی تکی نہیں بنتی اس دوپٹے کی اس کے ساتھ. نہ شلوار کے ساتھ ملے، نہ قمیض کے ساتھ ملے، دوپٹہ الگ. بندہ اس رنگ کا دوپٹہ ڈھونڈتا رہے الماری میں اور پتہ چلے کہ دوپٹہ بالکل الگ تھا. اتنے رنگ رنگ کی، یعنی ان کی سوچیں دیکھیں نا، یہ کس کی علامت ہے کہ ہر چیز میں رنگ ڈھونڈنا اور مشروب اور کھانے. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت جیسے بفیز ہیں، آپ $40 دیں اور اندر جائیں اور رنگ 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 کے کھانے، اتنے رنگ ہوتے ہیں ان میں. فوڈ کلر بھی مصیبت اٹھائیں، لیکن اتنی رنگوں کے کھانے ہوتے ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے اندر جا کے. ادھر سے بھی اتنی وحشت ہوتی ہے کیونکہ جب بھی آپ بفے سے واپس آتے نا کہ ہائی اتنے پیسے دیے تھے، کھانا اتنا نہیں کھایا. وہ پیسوں کا ریگریٹ لگتا ہے، اور یا پھر اتنا اوور اپنے آپ کو برڈن کر لیتے ہیں کھانے سے کہ بس ایک پانی کے ایک گھونٹ کی بھی جگہ نہیں رہتی کہ پیسے لگائے ہیں تو کھا کے تو جائیں نا، چاہے الٹی آ جائے. اور شادیوں کے کھانے دیکھیں، اللہ، ایک چاول، ایک سالن، نان اور میٹھا، یہ ہوتا تھا نا شادیوں میں پہلے، بس یہ ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ 5 قسم کی سویٹ ہوتی ہے، 1000 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، 1000 قسم کے. ہم ایک شادی میں گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور خوش رکھے، انہوں نے تو اچھا ہی کیا ہوگا اپنی تو. پر ایک چائنیز کا سٹال تھا، ایک باربیکیو کا سٹال تھا،
ایک سیلڈ کا سٹال تھا، ایک اٹالین چیزوں کا سٹال تھا. اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اتنی فرق فرق چیزیں تھیں اور اتنا پیسہ لگایا ہوا تھا انہوں نے اس کے اوپر. سبحان اللہ. تو ہم اپنی شادیوں کا یعنی ہماری سوچیں کس چیزوں میں لگ چکی ہیں، کن فکروں میں لگ چکی ہیں. کتنے ہم ان چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں کہ ہمیں اصل فکر تو بھول ہی جاتی کہ اب اگر موت آئی تو کیا بنے گا. تو یہ جب دنیا میں بہت زیادہ کھپ جائیں گے نا لوگ، تو پھر یہ سب سے برے لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. یہ نہیں کہا کہ کوئی اور لوگ ہوں گے، من امتی، میری امت میں سے ہوں گے یہ سب سے برے لوگ، جن کی سوچ ہی آ کے دنیا پر شروع، دنیا پہ ختم. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہمارے ساتھ اور ہمیں فوکسڈ بندہ بنا دے. دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے، کپڑے پہن، لیکن یہ سوچ لیں کہ اس کے بیچ میں کھب نہیں جانا. یہ دنیا ایسے ہے جیسے زندگی جو ہے نا ہماری، وہ کشتی ہے اور دنیا جو ہے وہ پانی ہے. کشتی میں نے پانی میں ہی چلنا ہے، ہماری زندگی نے اس دنیا میں ہی ہونا ہے. لیکن جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے نا، کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دنیا کشتی کے اندر آ گئی، دنیا جیسے سمجھ لے کہ آپ کا دل ہے، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو برباد کر دے گی، مار دے گی. باہر ہی رہنا چاہیے، بس اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو محبت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں انفارچونیٹلی. جو سب سے زیادہ بے وفا چیز ہے، جو ایک سیکنڈ میں چلی جائے گی، آنکھیں بند، گئی دنیا ہاتھ سے، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آگے کی زندگی کو نہیں سجاتے. آگے کی زندگی کو کریں نا رنگین، خوبصورت. جنت میں ہم جا کے ہر طرح کے رنگ کے کپڑے پہن لیں گے، ادھر سکون ہوگا، ادھر اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوئے گی، ادھر یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہم اگر ادھر لگ گئے تو ہماری نمازیں رہ جائیں گی، ہمارا وہ رہ جائے گا، یہ رہ جائے گا. جیسے ابھی جائے نمازوں کو بھی دیکھیں نا، آپ کی تو فوکس ہی نہیں رہتا نماز کے اندر، کیونکہ جائے نماز اتنی خوبصورت ہے. اب نام بھی آنے لگے ہیں، آپ کا نام لکھا جاتا ہے، اللہ اللہ. ہر چیز ایکسٹرا ایکسٹرا ہونے لگ گئی ہے، ایکسٹرا ایکسٹرا. جتنا زیادہ اس میں کھونے کی کوشش کریں گے اتنا ہی کھو جائیں گے. تو بس فوکسڈ رہیے، فوکسڈ رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں جا کے ہم رنگینیاں دیکھ لیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے. اس دنیا میں ہمارے فکر کوئی اور ہے، اس دنیا میں ہماری یہ فکریں نہیں ہیں. ہمارے کپڑے ادھر 80 لیئرز کے کپڑے ہم پہنیں گے، لیکن وہ اتنے ہلکے ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اس قدر خوبصورت اور فائن کپڑے ہوں گے جنت کے انشاءاللہ باذن اللہ. بڑے ساری ہماری ادھر کی توقعات ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا لے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جنت والوں میں سے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے کرے، آمین. اگلی حدیث وہ بڑی مزے کی کہانی ہے. قال ابو ہریرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرمایا کرتے تھے، کانا رجلان فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے دو بندے تھے، متعاقیینی، بھائی، فکان احدہما، تو تھا ان میں سے ایک، یذنبو، وہ گناہ کیا کرتا تھا، والآخر، لیکن دوسرا جو تھا، مجتہد فی العبادتی، وہ عبادت میں جان مارتا تھا، مطلب جہاد کرتا تھا، پوری کوشش لگاتا تھا. فکان لا یزال المجتہد، تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو مجتہد تھا، جو کوشش کرنے والا تھا عبادت میں، یرل آخرہ، وہ دوسرے کو دیکھتا تھا، علی الذنب، کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا تھا. فیقول، تو وہ اس سے کہتا تھا، اقصر، رک جاؤ، چھوڑ دو. فوجدہ یوما علی ذنب، پھر اس نے عبادت گزار نے پایا اس کو گناہ کرتے وقت، اپنے بھائی کو، دوسرے کو. فقالا، تو کہنے لگا، لہو، اس سے، اقصر، رک جاؤ. فقالا، تو دوسرے نے کہا جو گناہ گار تھا، خلنی، چھوڑ دو مجھے، لیو می الون، وربی، اور میرے رب کو، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، یعنی مجھے، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اب وعثت علیہ رقیباً، کیا تم میرے اوپر نگہبان بنا کر بھیجے گے ہو؟ غصہ کیا اس نے اور بے ادبی کی اس کی اور اس کو برا بھلا کہا. فقالا،
اس کے منہ سے نکل گیا جو نیکوکار تھا، واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لا یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں نہیں بخشے گا، او یا اس نے کہہ دیا لا یدخلک اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ نہیں داخل کرے گا تمہیں جنت میں، فقبض ارواحہما، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی. کہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ اس کو کہنے کے لیے اوپر جا رہا تھا، یعنی دونوں کی نیتوں میں فرق آ گیا. ایک دن اس نے سوچا، آئی ڈونٹ نو کہ دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اوپر والے نے سوچا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں نیچے جاتا ہوں اور اس سے توبہ کی کہتا کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. نیچے والا جو مجتہد تھا، جو نیکوکار تھا، اس نے کہا میں بھی جا کے پارٹی کر لیتا ہوں، اب کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کو وہ نہیں کرا. تو وہ گرے تو دونوں مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا. فاجتمعا، پھر ان کو اکٹھا کیا عند رب العالمین، اللہ رب العالمین کے پاس وہ اکٹھے ہوئے. فقالا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا مجتہدی، اس عبادت گزار کو، اس مجتہد کو، اکنت بی عالما، کیا تو مجھے جانتا تھا، او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا جو میرے ہاتھ میں ہے اس پر تو قادر تھا. یعنی تم نے اتنی بڑی بات کیسے کی اس کو کہ اس کو میں بخشوں گا نہیں یا میں اس کو جنت میں ہی ڈالوں گا، تم اس بات پر قادر تھے. وقال للمذنب، اور کہا اس گناہگار کو، اذهب فادخل الجنت، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، برحمتی، میری رحمت کی وجہ سے. وقال، اور کہا فرمایا، للآخری، دوسرے کو، اذهبوا به الى النار، لے جاؤ اس کو آگ کے بیچ میں. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفسی، جس میرا نفس بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. اچھا، ہم ایسے دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہوا، وہ تو اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور وہ جو دوسرا تھا جو گناہگار تھا. بالکل، اللہ سبحانہ، نمبر ون چیز، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یہ بات اپنے دل میں نہ ٹھکا کے بٹھا دیں، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. علم اور عبادت کا تکبر بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. Nothing is more dangerous than having this pride of your ibadah and your knowledge. جب آپ کے دل میں آ جاتا نا میں سب سے زیادہ علم والی ہوں، اور میں سب سے، کہتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے سب پتا ہے وہ سب سے زیادہ جاہل ہے، اور جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا وہ عالم ہے، اس کو پتا ہے بات اصل. تو جب ایسی کوئی حدیث آپ کے سامنے سے گزرے نا تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ان لوگوں کی نیتیں کیا تھیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ شیطان نہیں تھا عبادت گزار، بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اور سب کے سامنے اس کی کیا تھی اہمیت، وہ بہت عبادت گزار ہے، لیکن اس کا اندر کون جانتا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ روکتا تو تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ جذبہ ہو کہ میں کیوں نہ کروں، میں کس لیے پیچھے رہ رہا ہوں، میں بھی جا کے پارٹی کرتا ہوں، میں ویسے ہی یہ عبادت میں لگا ہوا ہوں اور مس آؤٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر. اس کے دل میں غم تھا، اور ساتھ میں یہ کہ تکبر اپنی عبادت کا. تو جب دل کے اندر کوئی گاربیج ہوتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس کے بیچ میں وہ گاربیج باہر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتا ہے، پکا بتا دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا تھا. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے جس کے بیچ میں ہمارے دل کا گند وہ باہر آ جائے اور سب لوگوں کو پتہ چل جائے، پردہ اٹھ جائے. تو ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ کوئی بہت ہی نیکوکار ہو، بہت ہی ہمبل ہو، بہت ہی عاجز ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسے کہہ دے. ایک بات یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ سچ ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ زیادہ بہتر. دوسری بات یہ سیکھنے کی ہے کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا.
کبھی بھی یہ تو میں آج ہی کہہ رہی تھی کہ میں تھاٹ آف دا ڈے بھیجوں گی کہ خافضۃ رافعہ، قیامت کا دن جو ہوگا نا وہ اونچوں کو نیچے کرنے والا اور نیچے والوں کو اونچے کرنے والا ہوگا، بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں، ہم تو بڑی نیکیاں کریں اور یہ کریں، اور جس بندے کو ہم نے بالکل حقیر اور کمتر اور کم علم سمجھاؤ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہوں جیسی کرسی پہ بٹھا دے، اور لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں جنہوں نے بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اور کوئی جن کو لوگ بھی بہت بڑا دیکھتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا بہت بڑا دیکھتے ہیں، وہ کہیں کسی کھائی میں بیٹھے ہوں۔ We don't know. We don't know. So, you know what? What kind of behavior should we adopt in this world? کیسا سوچنا چاہیے؟ اللہم، اتنی پیاری دعا ہے، اللہم کیا تھی؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، مجھے آج دوبارہ سے یاد آ گیا آپ کو بتاتے بتاتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت 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 صبر کرنے والا بنا دے، میرا کوئی ایکشن ایسا نیگیٹو نہ ہو، میری کسی بھی مصیبت پریشانی پہ میرا ایکشن نیگیٹو نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کوئی نیکی شروع کر دوں تو میں اس میں جم جاؤں، ایسا مجھے صبور جو ہے نا مبالغے کا سیگا، اٹس ٹو مچ صبر دیتے مجھے۔ وجعلنی شکورا، اور مجھے شکر کرنے والا بنا دے، میں ہر اپنی ابیلٹی کو ویسے ہی استعمال کروں جیسے تو چاہتا ہے۔ اصل میں شکر یہ ہے، اصل میں شکر کیا ہے؟ جس منعم نے، اللہ تعالیٰ نے جس نے انعام دیا ہے آپ کو، اس کی مرضی کے مطابق اس انعام کو استعمال کریں۔ اللہ، میں اپنی آنکھوں کو اس طرح استعمال کروں جیسے آپ چاہتے ہیں، کانوں کو ایسے استعمال کروں جیسے آپ، زبان کو ویسے استعمال کروں جیسے آپ چاہتے ہیں، دل کو ویسے استعمال کروں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو مجھے بہت بہت شکر کرنے والا بنا دے۔ وَجَعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا، مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا دکھا، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں کہوں اوف اللہ، میں تو وہ بھی نہیں کر رہی جو یہ کر رہا ہے، میں وہ بھی نہیں کر رہی۔ جب میں کسی گناہ گار کو بھی دیکھوں تو میں کہوں میں تو اس سے بھی بڑا گناہ کر چکی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو بخش دے، مجھے پکڑ لے، میں اس سے بھی گئی گزری ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو میں چھوٹا دیکھوں، ہر وقت ڈرتی رہوں، ہمبل رہوں، عاجز رہوں، ہر بندے سے اپنے آپ کو کم سمجھ کے اور سٹرائیو کرنے کی کوشش کروں۔ وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے، مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے لیکن مجھے ایسے کام کرا کہ لوگوں کی نظر میں میں عزت والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ، بہت پیاری دعا ہے۔ تو یہ پتہ ساری زندگی ہم نے ڈر ڈر کے گزارنی ہے، ڈر ڈر کے گزارنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 خوف اور 2 امن نہیں جمع کرے گا۔ جو اس دنیا میں ڈر ڈر کر رہے گا، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب وہ دائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، ہم اس ریلیکسیشن کے ٹائم میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ یہاں پر بھی ریلیکس ہو کے ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کہ لوگ تو نہیں نہ دیکھ رہے ہم کو، ہم جو مرضی آئے کریں۔ ہم گھر والوں میں رہ کر بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو اس دنیا میں ڈر ڈر کر رہ جائے گا، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو امن دے گا، ادھر وہ بے فکر رہے گا، کیونکہ ادھر وہ کیئرفل رہے گا ڈر کی وجہ سے، اور ادھر اللہ بے فکری دے دے گا۔ لیکن جو اس دنیا میں کہے گا اوکے جی دیکھا جائے گا، جب آئے گا ٹائم تو دیکھا جائے گا، جہاں سارے جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں یہ آ چکا ہے، ہم چینج ہو گئے۔ یہاں اللہ فرق نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ایک ہی ہے۔ تو جو یہاں پر بے فکر رہے گا، ادھر اس کی پکڑ ہو جائے گی، ادھر اس کو خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، may اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ us all، آمین۔ تو یہ جب اس کے منہ سے یہ نکلی نا بات، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے بہاف پہ وہ بولا تھا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا۔ یہ کیوں کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو کہنے لگے کہ بشارت ہو تمہارے لیے، بس اتنی بات کہی تو ایک دم ان کی امی بولنے لگی تمہیں جنت کی بشارت ہے میرے بیٹے، تمہیں جنت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی عورت ہے جو اللہ کے اوپر باتیں گڑ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری امی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کس نے بتایا کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ یعنی خوشخبری دے رہے تھے کہ تم
تمہارے گناہ دھل رہے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا جو تم صبر کرو گے اس بیماری کے وقت میں، لیکن جنت کی بشارت تو نہیں نہ دی جا رہی تھی۔ تو اے اس کی امی، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے بیٹے نے کسی کے ساتھ بری بات کر دی ہو یا کسی کے کو یہ کہہ دیا ہو، یعنی ابھی اس کا حساب کتاب باقی ہے، تو تم کیسے جنت کی بشارتیں دے رہی ہو؟ تو کوئی نہ کسی کو جنت کی بشارت دے سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، اور نہ جہنم کا دے سکتا ہے کہ تم تو جہنمی ہی جاؤ گے، تم جو جہنمی ہو، کبھی بھی نہیں کسی کو کہہ سکتے۔ اللہ کی یہ اللہ کا کی فیلڈ ہے، ہم اس کے بیچ میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اس میں ہم اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے واٹس ایپ کے اوپر جب کوئی بھیجتا ہے نا، اللہ نے کہا بندے نے کہا، اللہ نے کہا بندے، میں نے کہا یہ کانورسیشن کدھر سے آئی؟ اللہ کے بہاف پہ آپ یہ نہیں بنا سکتے کہ اللہ یہ کہے گا تو بندہ یہ کہے گا، اللہ یہ کہے گا تو بندہ یہ کہے گا۔ نعوذ باللہ، یو کینٹ ڈو دیٹ، دیٹس اے بگ بگ ریسپانسبلٹی۔ پوچھ ہو گئی تو مارے جائیں گے۔ بس جو بات قرآن سے ملتی ہے بتا دے لوگوں کو، جو حدیث سے ملتی ہے وہ بتا دے، اس کے علاوہ آپ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو اللہ بخشے گا، کس کو جہنم میں ڈالے گا۔ ہم بس اپنی کوششیں کر رہے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اور وہ جو دوسرا تھا جس کو جنت میں ڈالا، اب ہم سوچیں کہ ہائے اس اتنے گناہ کر کے وہ پھر بھی جنت میں چلا گیا، نہیں، اس کے دل میں ضرور بالضرور یہ خوف ہوگا کہ اللہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں کب توبہ کروں گا، میرے سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری بھی عزت کی قسم کہ جب بھی میرا بندہ واپس پلٹے گا میں اس کو ضرور معاف کروں گا، جب بھی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی کوئی جیسے ویڈیوز آتی ہیں نا کہ جاپنیز بوڑھی اما، انہوں نے اسلام قبول کیا جس وقت بالکل ان کے ماسک لگا ہوا تھا اور موت کا وقت آنے لگا تھا، تو وہ پڑھا رہے ہیں ان کو کلمہ شہادہ، ان کے بچے، اور وہ کلمہ شہادہ پڑھ لیتی۔ آپ سوچیں واہ بھائی کیا شان ہے اس کی، کہ یہ کتنی لکی ہے کہ اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ بالکل سچی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ پوری زندگی اس کے دل میں کوئی کھوج ہوگی، کوئی سوچ ہوگی، اس نے نیکیاں کی ہوگی، وہ ڈھونڈتی ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے این اس وقت پہ بیماری کے وقت میں اس کو وہ دے دیا، ہدایت دے دی۔ یو نیور نو، یو ڈونٹ نو واٹ از بیہائنڈ دا کرٹن۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جانتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کوئی بندہ کتنی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، کتنی اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، کتنا وہ روتا ہے تنہائی کے بیچ میں اور اللہ کو ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ تو نہ تو ہم کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے کہتے ہیں نا ابا مرحوم جنتی، کیسے بھی آپ نے کہہ دیا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ہمیشہ کہیں کہ میرے ابا جان اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، یا جو بھی فوت ہوا ان کی بارے میں بات کرتے ہوئے اچھا گمان کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، دعا کریں۔ لیکن جنتی کیا ہے کہ وہ ٹھپا نہ لگائیں کہ ہماری طرف سے وہ جنتی ہو گیا اور اللہ نے بھی اس کو جنت دے دی، کیسے آپ کو پتا؟ اور نہ کسی کو جہنمی کہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں، جیسے ابو جہل کے بارے میں بتایا ہوا، جیسے ابو لہب کے بارے میں پتا ہے ہم کو کہ وہ جہنمی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کون اب اس وقت میں جائے گا۔ تو اصل میں بات یہ تھی، اس بک میں یہ کیوں آئی ہے حدیث کہ انہوں نے کیا کہا، والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، کہ البتہ کوئی کلمہ منہ سے ایسا نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ سوچ لیں کہ کوئی بات میرے منہ سے ایسی نہ نکلے کہ جس کی جو بہت بڑی ہو، جو میں حد پار کر رہی ہوں اپنی۔ کسی کو دین کی طرف بلاتے وقت ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ وہ سب سے کمتر اور آپ سب سے بلندتر ہیں۔ اب کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم خود کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ ایسے کہہ کے جب آپ دوسرے کو بلاتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ درست ہو سکتی ہے غلطی، اپنی کریکشن کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ابیلٹی رکھی ہوئی ہے، تو دوسرا بندہ سنتا بھی ہے۔ لیکن جب آپ دوسرے کو بہت ہی ڈیگریڈ کر کے اور اپنے آپ کو بہت بلند ظاہر کرتے ہیں تو پھر ساری سچویشن خراب ہو جاتی ہے اور اگلے کے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کھولتا دل کے دروازے آپ کے لیے یا آپ کی بات کے لیے۔ اس لیے
بہت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اپنی زبان کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے بس وہی کلمہ نکالے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. وہی کلمہ نکالے. ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ صفائی کر دے, ہمیں اوریجنل بنا دے, ہمیں فطرت پہ جس فطرت میں یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں, کھانے پکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر, کیونکہ کھانا پکانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. صفائیاں, اللہ کو صفائی پسند ہے تو صفائی کرتے ہیں. شوہر کی خدمت اللہ کی رضا اس میں ہے اس لیے کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں سے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا صلہ رحمی کرنا ہے. ہر چیز ہماری اللہ کے حکم کے مطابق ہے, not because we want to look pious or be called pious. No. Just because Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to do so. ٹھیک چلے جی, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں نے کچھ کہنا تو ضرور ڈالیے اپنا ان پٹ, بتائیے کچھ کیا سوچتے ہیں. جی زکیہ جی. نہیں میں السلام علیکم. اتنی زیادہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی, سمجھ نہیں آتا کہاں سے سٹارٹ کریں کہاں سے ختم کریں. اتنی جگہوں پہ امپروومنٹ چاہیے, اتنے سارے جگہوں پہ کمی ہے. I don't know, it seems like overwhelming sometimes, but inshallah with Allah's hidayah inshallah we will all, پتہ ہے ہاں mashallah it's such a good lesson, like so many things to learn. Jazakallah khair for holding these classes, you know, we love you. I don't know how to thank you enough. وعلیکم محبت جیسے وعلیکم السلام کہتے ہیں. الحمدللہ. پتہ ہے بات کیا ہے, اگر ہم صرف یہ دعا یہ دعا یاد کر لیں چلیں, اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا, اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اور زبان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم سدد لسانی, اللہم سدد لسانی واہدی قلبی واسلل سقیمۃ قلبی. یہ دعا میں آپ کو لکھ کے دونوں دعائیں بھیجتی ہوں, آپ یاد کر لیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جسٹ ہونا چاہیے نا کہ مجھے بس میرے دل کو ہدایت دے دے, میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے سینے کی سختی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ. جی رشتہ آپ نے کچھ کہنا؟ باجی جان نہیں آئی, سسٹر فریدہ, رمشا آپ نے کچھ کہنا؟ آج رمشا ہمارے ساتھ ہے. اللہ رمشا. جزاک اللہ خیر میرا آنٹی. لیکچر کے لیے میں خود وہی زکیہ آنٹی والی بات یہی سوچ رہی ہوں کہ بہت سارا کچھ ہے جو ابھی جس پہ سوچنا چاہیے اور امپروومنٹ جہاں پر چاہیے. خاص کر یہ جو بتایا گیا ہے نا یعنی حدیث میں کہ طرح طرح کے رنگ کے کھانے اور کپڑے اور یہ ساری چیزیں. تو ابھی یہی چیز ہے کہ اکثر جیسے ہماری ینگ جنریشن, ہم لوگوں کو عادت ہے اسکرول ڈاؤن کرنے کی نا, یہ سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام وغیرہ. تو اس پہ تو آپ دیکھو تو وہ بس صرف یہی چیزیں ہیں کہ بس شو شائی ہے زیادہ. نالج کی باتیں تو بہت ہی کم ہے. مطلب اس کے لیے تو یعنی ہاں ایک دو کچھ اکاؤنٹس ہوں گے, ایسے ہوں گے کچھ گنے چنے, لیکن زیادہ تر بس یہی ہے. اور پھر وہی ہے کہ مائنڈس میں انہی چیزوں کی امپورٹینس زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے جیسے کہا نا انر ورک, اندر جو ہے کیا ویلیوز وہ سب اس پہ فوکس تو پھر نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے کہ ہم جو اصل کام کی چیزیں ہیں اس پہ دھیان دیں, نہ کہ صرف اپنی ظاہری جو وہ ہے اپیرنس لگژری اس پہ. بالکل صحیح. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ فلپ کرتے جاتے ہیں ایک کے بعد یہ بھی انسان کو فوکس سے ہٹاتی ہے. جیسے کپڑوں میں بہت رنگ ہوں, کھانے میں بہت زیادہ کلرز ہوں, یا پینے کی چیزیں رنگ رنگ کی. آپ دیکھیں کتنے ہمارے فزی ڈرنکس کتنے کلر کے ہیں, کوئی کالا ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی نیلا ہے, کوئی کس طرح کا, کوئی کس طرح کا. اسی طرح نا ہماری یہ فلپ کر کے نا ان ساری چیزوں کو, تو ہماری مزاج بھی ایسے ہی ہو گئے.
کبھی ہم ہنستے ہیں تو پھر رکنے پہ نہیں آتے، اور رونے پہ آتے ہیں تو روتے ہی جاتے ہیں، بالکل کوئی ایکسٹریم میں جا رہی ہے چیزیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بہت زیادہ چیزیں اوپر نیچے، کبھی ہنسنے والی کبھی رونے والی، کبھی ہنسنے والی کبھی رونے والی چیزیں دیکھ دیکھ کے ہمارا اپنا دماغ خراب ہو گیا. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو نا وہ کرنا چاہیے، آئسولیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے لیے تنہائی کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے. ہاں جی، میں ضرور دعا بھیجوں گی انشاءاللہ، ڈونٹ وری. بارک اللہ فیک. اب السلام زیادہ علیکم ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر عمیرہ، جی وعلیکم السلام. الحمدللہ مجھے آپ کے آج کے لیکچر میں جو بات صحیح مجھے جو کلک کی، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ میری بھی 8 بجے سیٹرڈے کو کلاس ہوتی ہے بچوں کو قرآن کی، تو میں لے اچھا نہیں پاتی آپ کی کلاس. تو اچھا. آج شاید اتفاق سے کینسل ہوئی، تو میں نے سوچا جلدی سے اپرچونٹی ہے تو میں لے لیتی ہوں کلاس. تو اچھا آپ کی اچھا. بات کو لگی کہ ہم ہوتا ہے نا کہ ہم ریکارڈنگ سن لیں گے، اور وہ دن کبھی میری زندگی میں آیا ہی نہیں. ایوری سیٹرڈے جیسے ہی میری 9 بجے کلاس ختم ہوتی ہے تو پھر میں کہتی ہوں اچھا ابھی سنتی ہوں، ابھی سنتی ہوں، ابھی سنتی ہوں. کبھی رکھ بھی لیتی ہوں، امی کو فارورڈ کر دیتی ہوں جو زبان کی حفاظت کی کلاس. تو آج شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اس پہ ورک کرنا ہے. تو میری وہ کلاس کینسل ہوئی اور پھر میں نے اس کلاس میں جوائن کیا. دس از توفیق اللہ باللہ. جب کوئی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، سو دا میسج کمز ٹو یو بائی اٹ سیلف. تو اب آج میں نے لائیو کلاس لے لی تو مجھے اس کی بڑی خوشی. اور آج ہی آپ نے بتایا کہ ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، دوبارہ سنیں گے. جو آپ بیٹھ کے ایک دفعہ لے لیتے ہیں کلاس، بس وہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نیکسٹ سیٹرڈے آ جاتا ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ بچوں کو ذرا کچھ 7 to 8 کر لوں، لیکن چھٹی کے دن بچے نہیں اٹھتے صبح، تو پھر لیٹ وہ کہتے ہیں 9 to 10 لیٹ ہو جاتا ہے. اور میری ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں آؤں. الحمدللہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں صبح، ہم لوگ سب ہوتے ہیں. آپ کی کلاس سنی، بہت اچھا لگا الحمدللہ، بہت اچھی تھی باتیں. بچے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا یہ معاذ کی خالہ ہے، تو بیٹیاں پوچھ رہی تھی. الحمدللہ may اللہ سبحانہ تعالیٰ reward you a lot for that. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو بھی آپ نے میسج کیا. جزاک اللہ خیر. I just wanted to share that. Okay? Take care. تو یہ کون کہہ رہا ہے گوئنگ ٹو ٹیک یوتھ الہدا کلاس، یوتھ سیشن ٹوڈے؟ صدف کہہ رہی ہے، صدف. ہاں جی، آج بہت پیارا بوائز کا وہ سیشن ہے، تو پلیز جن جن کے بیٹے ہیں وہ لے کر جائیں. بہت ہی پیارا سیشن ہوگا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں. ساری زندگی ہم نہیں سمجھا سکتے ان کو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، تو وہ آج بتائیں گے اس کے بارے میں، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، کہ آپ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو، اس کی کیا فضیلت ہے. اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ساری زندگی وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہم بتا پاتے ہیں کیونکہ اب ہم بزی بہت ہیں. تو آج بچوں کا سیشن ہے. اور ہمیشہ عورتیں کہتی ہیں لڑکوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لڑکوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور جب لڑکوں کا پروگرام ہوتا ہے تو سارے لڑکیوں کی مائیں جو ہیں وہ اور طرح لگی ہوتی ہیں. تو سارے جن کے پاس بچے ہیں یا جن کے گرینڈ سنس ہیں، پلیز ان کو بھیجیے ادھر تاکہ وہ جا کے تو کچھ سیکھ کر آئیں. بارک اللہ فیکم. چلے اب انشاءاللہ ایک بات جاتے میں بھی ہیں. کہنا چاہوں گی، السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے، آ رہی ہے. آ رہی ہے، اوکے. تو میں کافی ٹریول کرتی ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز نظر آئی، سوچا بعد میں لیں گے، تو وہ بات کبھی نہیں آتی ہے. تو ایسے ہی نیکی میں بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں اچھا بعد میں ہو جائے گا، اس میں جلدی کیا ہے، بہت ٹائم ہے، لیکن وہ بات کبھی بھی نہیں آتی ہے. تو اب میں نے جلدی کرنی شروع کر دی ہے، جو کام کر سکتے ہو ابھی کر لو، بات کیا نہیں پتا ہے کچھ بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کہی ہے کہ اب جلدی کرنا شروع کر دیا نیکیوں میں. اب یہ نہیں کہ میں بعد میں کروں گی، جو ہاتھ آئی ہے اس کو کر ڈالیں. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، شاباش. چلے جی، آج اب زیادہ ٹائم ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.